अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? ठीक है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें करे और आप सबको मुझे भी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम शुरू करेंगे सूरत आल इमरान है, आयत नंबर 110 है। चलें शुरू करते हैं। कुंतुम खैरा उम्मातिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाहि व लौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरुल लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। ये आयत नंबर 110 है और इसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालों, जितनी उम्मतें लोगों के लिए पैदा की गई हैं उनमें तुम सबसे बेहतर हो। तुम नेक काम का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर सही मायनों में ईमान लाते हो। और अगर अहले किताब सब के सब ईमान ले आते तो इन सब के लिए भी बहुत अच्छा होता। इनमें से चंद लोग ईमान लाए, लेकिन अक्सर लोग क्या हैं? व अक्सरुहुमुल फासिकून, अक्सर लोग क्या हैं? फासिक हैं। नेक काम का हुक्म देना यानी व यनहौना अनिल मुनकर व तनहौना, यानी नेक काम का हुक्म देना, व तनहौना अनिल मुनकर यानी बुरे कामों से रोकना, बतुमिनु बिल्लाहि और अल्लाह पर सही मायनों में ईमान लाना। ये मोमिनीन की सिफ़ात हैं। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा में आयत नंबर 71 में, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्द और औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और वो एक दूसरे को नेक काम का हुक्म देते हैं, बुरे कामों से मना करते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करते हैं। यही लोग जिन पर अल्लाह रहम फरमाएगा, बेशक अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। यानी ईमान बिल्ला जो है और नही अनिल मुनकर, ये जो सिफ़ात हैं जिनकी बुनियाद पर इस उम्मत को बेहतरीन यानी उम्मत होने का खिताब दिया गया है। अगर इस उम्मत में ये सिफ़ात ना पाई जाती तो ज़ाहिर है वो भी यानी कि दूसरे खिताब के मुंतखब होते। यानी जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं, वलौ मन अमन अहलुल किताबी लकाना खैरुल लहुम, यानी अहले किताब भी ईमान ले आए तो इनके हक़ में बेहतर होता ना। कुरान पर ईमान लाकर ही बंदा मसलन सर बुलंद हो सकता है। ये कुरान मजीद का इनकार करके सिवाय ज़िल्लत के और कुछ नहीं मिलता इन्हें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में है कि बेशक अल्लाह इस किताब के ज़रिए बहुत सी कौमों को सर बुलंद करेगा और इसके ज़रिए बहुत सी दूसरी कौमों को ज़लील ख्वार करेगा। यानी जो एक ज़माना था बनी इसराइल का, तमाम यानी हम सूरह बकरा में बड़ी वज़ाहत से हमने पढ़ा कि तमाम अक़वाम में उसे मुंतखब किया, फिर फजीलत दी, फिर जैसे मैंने बड़ी वज़ाहत से उसमें ज़िक्र किया था। आगे इंशाअल्लाह हम सूरत बनी इसराइल में भी हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन सूरत बकरा में भी इसका बड़ी वज़ाहत से यानी मैंने बताया था। तो ऐसे ही जैसे यानी कि बनी इसराइल की कौम को तमाम जहानों वालों पर फजीलत दी हुई थी। वो एक आयत थी ना, या बनी इसराइल लाज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। तो अल्लाह ताला ने उन्हें दर्जे दिए हुए थे, वो तमाम जहान वालों पर अल्लाह ने उन्हें फजीलत दी हुई थी। तो सही मायनों में ईमान लाना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, यानी अपनी बेहतरीन उम्मत होने का यही एक सबूत है। आगे चलते हैं। यानी आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत आल इमरान की कि ऐ ईमान वालों, ये तुम्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय इसके कि तुम्हें कोई मामूली सी तकलीफ़ पहुंचा दें, और अगर तुमसे लड़ें तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। फिर इनको कहीं से मदद नहीं मिलेगी, इन पर ज़िल्लत डाल दी जाएगी। ये जहाँ कहीं भी पाए जाएंगे इस ज़िल्लत में गिरफ़्तार नज़र आएंगे, सिवाय सूरत में कि इन्हें अल्लाह की पनाह मिल जाए या लोगों की पनाह मिल जाए। ये लोग अल्लाह के गज़ब में गिरफ़्तार हैं। मज़ीद बनाए कि इन पर कमज़ोरी भी डाल दी गई है और ये इस बदबख्ती में इसलिए मुब्तला है कि अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे, अम्बिया को नाहक कत्ल करते रहे, अल्लाह और अम्बिया की नाफरमानी करते रहे और सरकशी में हद से तजावज़ कर गए। ये आयत नंबर 112 का तर्जुमा था जो मैंने आपको सुनाया। यानी ये जो गुज़िश्ता आयतें मसलन और उनकी तफसीर गुजरी है, इसमें बनी इसराइल और
فضیلتوں سے، مثلا بنی اسرائیل کو ان کے بعض فضیلتوں سے محروم کیا نا جب، تو ظاہرہ بنی اسرائیل جو تھی وہ امت محمدیہ کو اس خوش نصیبی پر وہ حسد کرتی تھی. یعنی صورت نساء میں بھی ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ کیا یہ لوگ جو ہیں محض اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں بہت کچھ دیا ہے. جیسے صورت بقرہ میں تھا ما یود اللہ ذی کافر من اہل الکتاب، یعنی اے ایمان والو اہل کتاب میں جو لوگ کافر ہیں نہ وہ چاہتے ہیں اور نہ وہ مشرکین کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. یعنی حالانکہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اس کی رحمت پر کسی کی تو اجارہ داری نہیں ہے. یعنی حسد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ میدان جنگ میں تو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر مقابلہ کریں گے تو بھاگ جائیں گے اور شکست کھائیں گے. ضربت علیہم الذلۃ، یعنی کہ یہ لوگ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ذلیل و خواری ہوں گے اور اپنے مقاصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں ایمان لانے میں ہی دین دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کی آیات پر ایمان لانا اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے مذہب کی وجہ سے ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی آیات پر اپنے مفاد کو قربان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تسلیم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مسلمان بن جانا چاہیے، اور کسی بھی صورت اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ حکم دے اس کے آگے سر جھکانا چاہیے، اور جس کام کا اللہ حکم دیں وہ کام کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 114 اور 115 ہے، لیکن یہ سب یکساں نہیں ہے، ان میں سے سب ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں. یعنی فی الخیرات و اولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیرا، یعنی کہ ان کے لیے خیر ہے، نیکیوں کی طرف یعنی بڑی سبقت کرتے ہیں. یہ لوگ دراصل صالحین ہیں. جو نیکی یہ کر رہے ہیں اس کی نہ قدری ہرگز نہیں کرنی جائے گی. یہ ان کا تقوی خلوص اللہ پر پوشیدہ نہیں، اس لیے کہ وہ متقین اور مخلص لوگ ہیں، یعنی اللہ واقف ہے ان سے. یہ آیت نمبر 115 13 14 اور 15 کا ترجمہ تھا. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے اوپر ذکر ہوا ہے نا کہ جو بد کردار لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے فرق بتایا ہے کہ جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کی قدر کیا ہے اللہ کے ہاں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے جو اچھے لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا ہے، جیسے لا یسوع سواون، یعنی اللہ فرماتے ہیں سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں. ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو حق پر بھی ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، رات میں قیام بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یعنی یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز قیامت پر بھی نیک کاموں کا بھی حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ واولئک من الصالحین، یہ لوگ صالحین ہیں. جو یہ نیکیاں کر رہے ہیں ان کی قدر کی جائے گی، ان کے اعمال قبول کیے جائیں گے. اللہ متقیوں سے خوب واقف ہے. اللہ تو بس متقیوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقیوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہے کہ وہ متقیوں کو یعنی کہ نہ جائے ان کی نیت، ان کے تقوی، ان کے خلوص سے واقف نہ ہو؟ اللہ تو ہر شخص کی نیت اور تقوی سے واقف ہے. دیکھیں یہ جو آیتیں ہیں نا اہل کتاب کی توصیف کے لیے کی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، رات کے اوقات میں تلاوت کرنا، نیک کام کرنا، برے کاموں سے منع کرنا، نیکیوں کی طرف انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر تقوی اختیار ہوتا ہے. تو ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر مثلا 116 اور 117 میں ان الذین کفروا، یعنی جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچنے میں ذرا سا بھی کام نہیں آ سکتے.
یہ لوگ دوزخی ہیں، واولائک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی ھذا الحیات الدنیا، جو کچھ یہ دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں وہ کفر اور شرک کی وجہ سے اس طرح برباد ہو جائیں گے جس طرح سرد ہوائیں جب ان لوگوں کو کھیتی میں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں پہنچتی ہیں تو اسے برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، بے شک وہ بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں کہ کفر اور شرک کر کے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ آیتیں جو ہیں اہل کتاب کے بارے میں ہیں، یعنی ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ بارگاہ الہی میں قبول ہوتے ہیں ان کے مال کی قدری نہیں کی جاتی۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انجام اور ان کی بعد اعمالیاں اور ان کے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان الذین کفروا، یعنی جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ان کی اولاد اور ان کا مال نہیں ان کو بچا سکیں گے اور یقیناً عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن موت کو ذبح کرنے کے بعد ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل جنت اب موت نہیں آئے گی، اور اے اہل دوزخ اب موت نہیں آئے گی۔ ہر شخص ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا جس حالت میں وہ ہے۔ یعنی وہ اس کی مثال کچھ یوں دی ہے کہ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ اپنی جو ان کا مال ہے، اگر ان کے ذہن میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مال اور اولاد دے کے اپنا یعنی کہ نفع حاصل کریں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا۔ وہ کبھی بھی ان کی مال اور ان کا اولاد ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ مال کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کفر کو سالہ باری سے، مثلا کہ وہ ایسے ہی ہیں کہ جس طرح سالہ باری کھیتی کو برباد کر دیتی ہے نا، اسی طرح کفر اور مال کو برباد کر دیتے ہیں۔ مثلا بعض اوقات جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر فصل تیار ہوتی ہے، اکثر یہ جو فصل ہوتی ہے چاولوں والی فصل ہوتی ہے تو اس پر بارش پڑ جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تیار فصل جو ہوتی ہے تو اس پر بارش پڑ جائے، بعض اوقات بارش جو ہے وہ نفع دیتی ہے، یعنی کہ اور بعض اوقات وہ جب کہ فصل تیار ہوتے ہیں تو وہ کسان جو کہتے ہیں آج کل تو سونے کی کنی بھی ہمیں منظور نہیں ہے کیونکہ ان کی فصل تیار ہوتی ہے، تو اللہ نے ان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ کھیتی تیار ہوتی ہے تو اوپر سے بارش آ جاتی ہے تو وہ پتہ چاولوں کی فصل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے کہ بھئی ایسے ہے۔ یعنی اللہ مومن پر کسی بھی نیکی کے سلسلے میں کوئی اس پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نیکی کا صلہ اس کو ملے گا، اور جو برائی کرتا ہے اس کا بھی صلہ اس کو ملے گا۔ یہ جو اہل ایمان تھے، یعنی یہ ان کی پیچھے بھی سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے ان کی آیتوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے کچھ ٹھیک تھے، لیکن جو ٹھیک نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا جو لوگ نیک ہیں ان کا اجر کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے ان کا اجر کیا ہے۔ آگے چل کر ہم ان کے بارے میں انشاءاللہ اور پڑھیں گے کہ ہمیں کفر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، اپنی کھیتی میں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، ان کے بندوں کے حقوق ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، یعنی کہ بد مالیاں اور بد نیتی کی وجہ سے جو ہماری کھیتیاں ضائع ہوں اور کفر کی وجہ سے ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہوں اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں، یہ ایک جو مسلمان اور مومن بندہ ہے وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ ایسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے وہ قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 118 اور 19 اور 20 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی لازمی حکم ہے، دیکھیں چلیں پڑھتے ہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مومنین کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کافر تمہیں نقصان پہنچانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں مبتلا ہو، ان کی زبانیں تمہارے لیے یعنی بغض اور شدت ظاہر ہو چکا ہے، یعنی کہ جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے، وہ اس سلسلے میں بھی
زیادہ ہیں۔ اگر تم میں عقل ہے تو تم اس کی بات کو سمجھو گے۔ ہم نے آیت کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 118 کا ترجمہ ہے، یہ تو تم ہی ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم ان کی کتابوں اور دوسری تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، لیکن وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کا تو یہ حال ہے کہ جب تم ان سے ملاقات کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے، یعنی کہ ہم ایمان لائے، اور جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو وہ غصے کے عالم میں اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھاتے ہیں۔ انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھاتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں مر جاؤ۔ تمہارے دل کی بغض و دعوت کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری معلوم ہوتی ہے، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، اگر تم صبر و استقامت سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بے شک جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، یعنی اے ایمان والو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو اپنے راز نہ بناؤ۔ مسلم کے علاوہ کسی دوسرے مسلمان پر اپنا راز ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جب بھی کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں یا کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو وہ فوری اس کا ریاکشن کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایمانت کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس، میں نے آپ کو کہا تھا نا اپنی ایک ویڈیو میں کہ جب میرا بیان ہو تو آپ کاپی پین سے رکھا کیجئے، اس میں اہم جو نوٹ کی باتیں ہیں وہ نوٹ کیا کیجئے۔ ایمانت کسے کہتے ہیں؟ ایمانت دار، ایمانت کسے کہتے ہیں؟ ایمانت اسے کہتے ہیں جو آپ کو دوسرا انسان آپ سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرے، یا آپ سے یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں دکھڑے سکھڑے شیئر کرے، یا کوئی بھی، یعنی کہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں عورتیں اکثر ایک دوسرے سے باتیں شیئر، عورتوں میں یہ باتیں خاص کر ہیں تو آج کل کے مردوں میں بھی، مرد بھی میں نے بہت زیادہ دیکھے ہیں، لیکن عورتوں میں کثیر تعداد میں جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو فوری ہم وہ باتیں تیسرے بندے سے شیئر کر دیتے ہیں۔ جو باتیں ایک بندہ آپ کے ساتھ اپنے دکھڑے سکھڑے شیئر کرتا ہے یا آپ کو اپنے کوئی بات بتاتا ہے تو وہ آپ کے پاس باتیں ایمانت ہوتی ہیں۔ جب وہ باتیں آپ کسی تیسرے سے شیئر کرتے ہیں تو وہ اس ایمانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو ایمانت ہوتی ہے نا جو آپ کو پیسے وغیرہ رکھنے کے لیے دیتے ہیں تو وہ اس میں خیانت کرنا۔ یہ ایمانت میں خیانت یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی اپنے راز کی باتیں بتاتا ہے تو آپ وہ اس کے راز کی باتیں کسی تیسرے سے شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ اس کی ایمانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ ایمانت میں خیانت جب ہم لوگ کرتے ہیں تو کیا وہ لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں بنتی؟ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ عورتیں جو ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں وہ جب تیسرے بندے سے شیئر ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ جو جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہموت ہے، تو وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ بتانے والے کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرنے کی کچھ، یعنی اس کو چغلی کی ایک جو قسم ہے وہ پائی جاتی ہے، تو اسے ایمانت میں خیانت اس کو کہتے ہیں۔ یعنی جو ایمان والے ہیں کافروں کو اپنا رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایمان والے جو ہیں وہ صبر و استقامت سے انہیں کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، جب وہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ صبر و استقامت سے کام لیتا ہے تو پھر اسے کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ٹھیک ہے، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی تقوی اختیار کرے اور صبر و استقامت کے ساتھ نیکیاں کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کبھی بھی، یعنی ان آیتوں کا جو مفہوم ہے وہ جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ جو بندہ صبر کرتا ہے نا اللہ اس کے ساتھ ہے بس۔ یہ جب ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی ایسے مسئلے مسائل ہیں،
جب آپ اپنے کسی دکھڑے سکھڑے یا اپنے گھر کی باتیں شیئر کرتے ہیں تو دوسرا بندہ بیچ میں سے بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، اپنی باتیں کسی سے بھی شیئر نہیں ہے، یا جو آج کل کا چل رہا ہے نا، یہ کسی سے بھی شیئر نہیں ہونی چاہیے۔ گھروں میں لڑائیاں فساد ہوتی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو اٹھا کر ایک دوسرے کے گھر پہنچا دیتے ہیں، تو وہ پھر لڑائیوں جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں آگے، آگے کی باتیں اور آگے، تو وہ جو ہے نا وہ مثلا پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی ہمیں ان آیتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ باتیں ہمیں ماننی چاہیے، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے تو وہ ان باتوں سے ہمیں منع ہو جانا چاہیے۔ یعنی پہلے حالات اور واقعات بھی کچھ ایسے ہی رہے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیتیں ہیں ہائی لائٹ کی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سمجھانے کی کوشش کیا کہ ہمیں اس میں سے کیا ملا۔ یعنی ان آیتوں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنی راز کی باتیں کسی سے نہیں کرنی چاہیے، صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کے آگے انشاءاللہ پھر کریں گے، ایک اور بنائیں گے، آیت نمبر 121 سے شروع کریں گے۔ تو ہماری آج کے موضوع یہیں ہم ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صبر و استقامت والا بنا دے۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے نا، یا اللہ میرے ساتھ آپ بھی دعا کریں، یا اللہ ہمیں صبر و استقامت والا بنا دے، یا اللہ ہمارا نام بھی صبر والوں میں لکھ دے، یا اللہ ہم پر اپنی رحمتیں فرما دے، یا اللہ ہمیں متقیوں میں شامل کر لے، یا اللہ جو تم نے ہمارے لیے احکامات نازل فرمایا ہے ہمیں ان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔